खुद बखुद छोड़ गए हैं तो चलो ठीक हुआ, खुद बखुद छोड़ गए हैं तो चलो ठीक हुआ, इतने अहबाब कहाँ हमसे संभाले जाते। हम भी गालिब की तरह कूचे जाना से मोहसिन, हम भी गालिब की तरह कूचे जाना से मोहसिन, ना निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। मैं हूँ एक बार फिर आप सबके साथ महवे सफर सदफ फारूकी। कहते हैं कि शायरी इंसान की हुस्ने जमालियात को तरोताज़ा रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। तख़य्युलात और इख़लाक़ की परवाज़ की कोई हद नहीं होती, और एक अच्छा शायर हुदूद और क़यूद की परवाह किए बिना अफ़कार व ख़यालात को लामहदूद उड़ान बख्शता है। उर्दू शायरी में यूं तो बेहद बड़े बड़े नामवर शोरा पाए जाते हैं, जिनका कलाम सदियों और दहाइयों के बाद आज भी जिंदा है। अगर हम गुज़श्ता चंद दहाइयों का मुशाहिदा करें तो शायरी के आसमान पर फैज़ अहमद फैज़, अमजद इस्लाम अमजद, अहमद फराज, हबीब जालिब, इफ्तिखार आरिफ, परवीन शाकिर और मोहसिन नकवी जैसे सितारे चमकते दमकते नजर आते हैं। इन तमाम नामों में से एक नाम है मोहसिन नकवी। उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा न हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा न हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कुतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। ए दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, ए दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्क़े यारा में भी मोहतात रहा कर। फिर ज़ख्म न खुल जाएं कहीं आले अली के, फिर ज़ख्म न खुल जाएं कहीं आले अली के, जलते हुए खैमों की वही शाम न लिखना, जो जिक्र न करते हों हुसैन इब्ने अली का, जो जिक्र न करते हों हुसैन इब्ने अली का, उस शहर के लोगों में मेरा नाम न लिखना। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना, अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना, मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था। तमाम उम्र तेरा मुंतज़िर रहा मोहसिन, तमाम उम्र तेरा मुंतज़िर रहा मोहसिन, ये और बात के रास्ता बदल भी सकता था। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। मोहसिन नकवी एक ऐसी शख्सियत और शायर हैं जिन्हें नक्कादों और अदब के इजारादारों ने हमेशा ज्यादती का शिकार बनाते हुए वो मुकाम अता न किया जिसके वो मुस्तहिक थे। मोहसिन नकवी ने अपनी शायरी में रिवायती महबूब और मोहब्बत हिज्र फिराक के नशेबो फराज बयान करने के अलावा समाजी ज़्यादती, माशरती बेहिसी और आलमे इंसानियत के अमन को भी मौज़ूए सुखन बनाया। सिर्फ हाथों को न देखो कभी आंखें भी पढ़ो, सिर्फ हाथों को न देखो कभी आंखें भी पढ़ो,
کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں، جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، جن کے آنگن میں غریبی کا شجر ہو محسن، ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ ایک شاعر اس وقت پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے جب وہ اپنی ذات کے غم اور حادثات سے نکل کر معاشرے اور انسانیت کے لیے قلم اٹھاتا ہے۔ محسن نقوی کی شاعری میں پختگی اور ان کے اسلوب بیان کا منفرد ہونا انہیں عہد حاضر کے شعراء سے یکسر مختلف اور بے حد بلند مقام عطا کرتا ہے۔ وہ اکثر دن میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے، وہ اکثر دن میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ 5 مئی 1947 یعنی 1947 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام والدین نے غلام عباس رکھا، لیکن بعد میں دنیا ادب نے انہیں محسن نقوی کے نام سے جانا۔ پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی 11 تصانیف کا مجموعہ کلیات محسن کے نام سے موجود ہے۔ ان کی تمام تصانیف میں موضوع سخن انسانیت اور تلخ حقیقتوں پر مبنی ہے۔ ان کی ادبی کاوشوں کے عوض 1984 میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کی شاعری کے کئی پہلو ہیں۔ رومانوی پہلو جو کہ ہر شاعر کی شاعری کا موضوع ہوتا ہے اور آپ کے ہاں بھی موجود ہے۔ میں دل پہ جبر کروں گا تجھے بھلا دوں گا، میں دل پہ جبر کروں گا تجھے بھلا دوں گا، مروں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا۔ یہ تیرگی میرے گھر کا ہی کیوں مقدر ہے، یہ تیرگی میرے گھر کا ہی کیوں مقدر ہے، میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا۔ ہوا کا ہاتھ بٹاؤں گا ہر تباہی میں، ہوا کا ہاتھ بٹاؤں گا ہر تباہی میں، ہرے شجر سے پرندے میں خود اڑا دوں گا۔ وفا کروں گا کسی سوگوار چہرے سے، وفا کروں گا کسی سوگوار چہرے سے، پرانی قبر پہ کتبہ نیا سجا دوں گا۔ اسی خیال میں گزری ہے شام درد اکثر، اسی خیال میں گزری ہے شام درد اکثر، کہ درد حد سے بڑھے گا تو مسکرا دوں گا۔ تو آسماں کی صورت ہے گر پڑے گا کبھی، تو آسمان کی صورت ہے گر پڑے گا کبھی، زمیں ہوں میں بھی مگر تجھ کو آسرا دوں گا۔ بڑھا رہی ہے میرے دکھ نشانیاں تیری، بڑھا رہی ہے میرے دکھ نشانیاں تیری، میں تیرے خط تیری تصویر تک جلا دوں گا۔ بہت دنوں سے میرا دل اداس ہے محسن، بہت دنوں سے میرا دل اداس ہے محسن، اس آئینے کو کوئی عکس اب نیا دوں گا۔ مروں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا، میں تیرے شہر کے سارے دیے بجھا دوں گا، ہرے شجر سے پرندے میں خود اڑا دوں گا، کہ درد حد سے بڑھے گا تو مسکرا دوں گا، مروں گا خود بھی تجھے بھی کڑی سزا دوں گا۔ لیکن آپ کی شاعری کا سب سے اہم موضوع انسانیت اور معاشرے کا درد اور بے حسی تھا۔ محسن نقوی نے جب لکھنا شروع کیا تو ملک اس وقت آمریت کے کٹھن دور سے گزر رہا تھا اور زندگی کے تمام شعبوں کی طرح علم و ادب کا قلم بھی آمریت کا پابند تھا، اور صرف آمریت کے حواریوں کا دور دورہ تھا۔ اس وقت
ادیبوں اور شاعروں کے پاس سوائے وصل و فراق کا ذکر کرنے یا ادبی آمروں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر محسن نقوی کی شاعری میں حاکم وقت کے خلاف مزاحمتی رنگ موجود رہا۔ ان کی لاتعداد غزلیں، نظمیں اور شعر اس وقت کے جبر اور گھٹن کو بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا، میں چاہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا اور ترک تعلق کی میں وضاحت نہیں کرتا۔ میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا، میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا، میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا۔ خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی، خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی، سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا۔ احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر، احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر، میں جبر مسلسل کی شکایت نہیں کرتا۔ میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن، میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن، لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا۔ میں جبر مسلسل کی شکایت نہیں کرتا، سچا ہوں مگر اپنی وکالت نہیں کرتا۔ میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا، لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا۔ انہوں نے ہمیشہ نقادوں اور ادبی اجارہ داروں کے بنائے گئے خود ساختہ قوانین کو ماننے سے انکار کیا اور نتیجتاً محسن نقوی جیسے عظیم شاعر کو اصل مقام اور قد کاٹ سے ہمیشہ چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ نقادوں اور ساتھی شعراء کے رویوں سے تنگ آنے کے بجائے شاعری کے ذریعے ان کی ناانصافیوں کو آپ نے اجاگر کیا اور کہا، میں کہ اس شہر کا سیماب صفت شاعر ہوں، میں کہ اس شہر کا سیماب صفت شاعر ہوں، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی۔ محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، محسن ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا۔ آتا ہے کون کون میرے غم کو بانٹنے، آتا ہے کون کون میرے غم کو بانٹنے، محسن تو میری موت کی افواہ اڑا کے دیکھ۔ آپ کا شمار ان شاعروں میں ہوتا تھا جو حسینیت کے قافلے میں شریک تھے اور یزیدیت کے ہاتھوں پر بیعت کرنے پر موت کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ شاعر ہونے کے علاوہ اعلیٰ پائے کے مقرر اور ذاکر کے طور پر بھی جانے جاتے تھے اور اہل بیت کی محفلوں میں اپنے خوبصورت انداز خطابت اور مرثیوں سے ایک رقت آمیز ماحول طاری کر دیتے تھے۔ ان کی شاعری میں امام حسین کے غم اور کربلا کے ذکر کی وجہ سے ادب کے ٹھیکیداروں نے انہیں ہمیشہ ایک مخصوص فرقے کا شاعر اور عالم ہونے کی سند عطا کرنے کی کوشش کی۔ محشر میں اس انمول عقیدے کے عوض ہم، محشر میں اس انمول عقیدے کے عوض ہم بخشش نہ خریدیں تو گناہگار نہ کہنا، جنت میں بھی شبیر تیرے غم کی قسم ہے، جنت میں بھی شبیر تیرے غم کی قسم ہے، ماتم نہ کریں ہم تو عزادار نہ کہنا۔ ابھی ابھی جس کا تذکرہ تھا اسی کا لخت جگر تھی وہ بھی، ابھی ابھی جس کا تذکرہ تھا اسی کا لخت جگر تھی وہ بھی، یہ شمس افلاک انما ہے
اسی کا نورے نظر تھی وہ بھی، یہ ملک تطہیر کا شجر ہے، اسی شجر کا ثمر تھی وہ بھی، یہ روح و لیل و قمر ہے تو پھر دلیل سحر تھی وہ بھی، وہ صدر اجلاس پنجتن تھی مگر یہ محبوب کبریا ہے، نظر جھکا کر درود پڑھ لے وہ فاطمہ تھی یہ مصطفیٰ ہے۔ اسی کی خاطر سجا رہا ہوں یہ ہفت عالم نگار خانہ، کہیں فضاؤں کی نقش بندی، کہیں گھٹاؤں کا شامیانہ، کہیں ستاروں کی مشعلیں ہیں، کہیں شہابوں کا تازیانہ، اسی کا صدقہ میری خدائی، اسی کی خیرات ہے زمانہ، اسی کے نقش قدم کے ذرے ماہ و نجوم فلک بنیں گے، اسی کی صورت کے عکس ریزے میرے فرشتے تلک بنیں گے۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروغ اصول بھی ہے، نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے، زمیں پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، زمیں پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، اسی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ احمد فراز بھی ان کے مداح تھے، وہ یہ بات ببانگ دہل کہتے تھے کہ محسن نقوی ایک بہت بڑا شاعر ہے، مگر اسے تعصب کی اینک لگا کر بہت چھوٹا ظاہر کیا جاتا ہے، اور بالآخر اس تعصب نے اپنا کام کر دیا، اور محسن نقوی جیسے عظیم شاعر، انسان دوست اور ہمدرد کو 15 جنوری 1996 کو اقبال ٹاؤن لاہور میں گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان کو شہید کرنے والے یہ بات بھول گئے کہ اہل قلم اپنے الفاظ اور سوچ کے سہارے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ محسن نقوی آج بھی اپنی شاعری کی صورت میں ہم میں موجود ہیں، اور اس امر کا ثبوت بھی کہ امن و محبت کے نام لیواؤں کو نفرت یا جہالت کے اندھیرے کبھی مٹا نہیں سکتے۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ان کی شہادت کو 24 سال گزرنے کے باوجود ہم بھلا نہیں پائے۔ کھو گئی صبح کی امید اور اب لگتا ہے، کھو گئی صبح کی امید اور اب لگتا ہے، ہم نہیں ہوں گے جب ہوں گے اجالے محسن، خاک کو بھی نہیں پہنچے گا کوئی کربل کی، اب بھلے ایک جہاں خون میں نہا لے محسن۔ جس وقت میں نے محسن نقوی کو پڑھنے کا ارادہ کیا، میں نے سوچا تھا کہ میری پچھلی پوڈ کاسٹ کی طرح میں کچھ ان کے بارے میں بات کروں گی اور پھر ان کی کچھ شاعری آپ کی نظر کروں گی، لیکن جب میں نے محسن نقوی صاحب کو پڑھا، ان کے پورے کلام کو سمجھا، تو اگر میں صرف ایک پوڈ کاسٹ میں ان کے لیے کچھ کہنا چاہوں تو محسن نقوی جیسے عظیم شاعر کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی۔ انہوں نے تو خود اپنے لیے کہا، میرے لیے کون سوچتا ہے، میرے لیے کون سوچتا ہے، جدا جدا ہیں میرے قبیلے کے لوگ سارے، جدا جدا سب کی صورتیں ہیں، سبھی کو اپنی انا کے اندھے کنویں کی تہ میں پڑے ہوئے خواہشوں کے پنجر، ہوس کے ٹکڑے، ہراس کنکر تلاش نہ ہیں، سبھی کو اپنے بدن کی شہرک میں قطرہ قطرہ لہو کا لاوا انڈیلنا ہے، سبھی کو گزرے دنوں کے دریا کا دکھ وراثت میں جھیلنا ہے، میرے لیے کون سوچتا ہے، سبھی کی اپنی ضرورتیں ہیں۔
کسی کو فرصت ہے مجھ سے پوچھے، کسی کو فرصت ہے مجھ سے پوچھے کہ میری آنکھیں گلاب کیوں ہیں، میری مشقت کی شاخ عریاں پر سازشوں کے عذاب کیوں ہیں، میری ہتھیلی پہ خواب کیوں ہیں، میرے سفر میں سراب کیوں ہیں، میرے لیے کون سوچتا ہے، سبھی کے دل میں کدورتیں ہیں، میرے لیے کون سوچتا ہے۔ لیکن ہم محسن نقوی کو ضرور یاد رکھیں گے۔ میں اپنی اگلی پوڈ کاسٹ میں صرف ان کی شاعری، ان کے کلام، ان کی نظموں اور ان کی غزلوں کا ذکر کروں گی۔ برگ صحرا، بند قبا اور حق ایلیا سننا نہ بھولیے گا۔ سفر ود صدف فاروقی۔